Hello and welcome to another episode of Time Flow Podcast. Today I'm very pleased to welcome Dr. Asma Haider, who is the Dean, Economics and Social Sciences Institute of Business Administration, Karachi. Thank you so much for joining us, Dr. Asma. How are you doing? Thank you very much, Faisal, for inviting me. So I am good. Thank you. Uh, Before we start our conversation, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपनी रिसर्च के बारे में what you have done, जो जो काम आपने किए हैं थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें हमारी. Hmm. So, Faisal, thank you for this question. So I started my career as a labor economist. So my initial training was as a labor economist. और मेरा ज़्यादा काम जो है वो लेबर मार्केट में वेज डिफरेंशियल्स के ऊपर है और मैंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में वेजेस किस तरह से डिटरमिन होती हैं उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया और मेरा काम जो है वो ज़्यादा स्टेटिस्टिकल नोयत का है कि मैंने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. उसके अलावा मैं बहुत अरसे तक मैंने लेबर मार्केट्स को स्टडी किया जेंडर के पर्सपेक्टिव में ख़ास तौर पर कि फ़ीमेल और मेल वर्कर जो है उनकी वेजेस किस तरह डिटरमिन होती हैं, उसमें डिफरेंस कितना आता है, उस डिफरेंस की वजूहात क्या होती हैं. तो इस तरह का मेरा काम था जो लेबर मार्केट के एनालिसिस पे था. इस तरह से मैंने इस चीज़ पे बहुत काम किया कि लेबर मार्केट में जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस चीज़ को लेबर मार्केट में किस तरह कॉम्पनसेट किया जाता है. बहुत अरसे तक मैं ये स्टडी करती रही. And somewhere in 2010-11, yes, I went US at University of Pennsylvania, जहाँ पर मैंने कुछ सोशियोलॉजिस्ट के साथ काम किया. तो ड्यूरिंग माई स्टे एट पेन जो सोशियोलॉजिस्ट जिनके साथ मैं काम कर रही थी वो अफ्रीकन रीजन पे काम कर रहे थे. तो ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक मौका था जिसमें और मुझे थोड़ा-सा चूँकि मैं बहुत अरसे से लेबर मार्केट को स्टडी कर रही थी तो मुझे फ़ील हो रहा था, ये होना शुरू हो गया था कि हम लेबर मार्केट को एज़ इकोनॉमिस्ट जिस तरह से देखते हैं शायद अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक्स के लेंस से अनटिल अनलेस हम उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, हम उसको हाउस होल्ड बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देखें, हम उसको एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव इवन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें, तभी हम लेबर मार्केट्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. तो मेरा इस तरह सोशियोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर उसके बाद जो मेरा काम है वो इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन है जिसमें मैंने हाउस होल्ड बिहेवियर्स को स्टडी करने की कोशिश की है. हाउस होल्ड लेवल पर लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन सा किस स्कूल में जाएगा, पब्लिक में जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, और अगर मुश्किल हालात हों तो हाउस होल्ड्स का बिहेवियर क्या होता है. और अब हाउस होल्ड्स जिस तरह से जैसे आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा और ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, हाउस होल्ड हमारा इस तरह एक हेड होता है और फिर कपल्स होते हैं, फिर बच्चे होते हैं. तो अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यूजुअली अ मेल मेंबर इज़ द हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड, जो बच्चों के बाद जो सारी रिसोर्स एलोकेशन करता है. यानी अगर जो घराने की टोटल आमदनी होती है उसकी तकसीम कैसे होगी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ काम. तो मैं इन सारी चीज़ों को स्टडी करती हूँ, इन सब चीज़ों को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मैंने अफ्रीका के कुछ मुल्कों के लिए काम किया है, लैटिन अमेरिका के लिए किया है, इंडिया में आंध्र प्रदेश पे मेरी कुछ काम है थोड़ा सा. तो ये सारा है. और अभी रिसेंटली मैं मेरा मेरा थोड़ा सा यानी जिसे कहना चाहिए थोड़ा डिफरेंट भी हो गया अभी काम. अभी मैं जेंडर के पर्सपेक्टिव में कर रही हूँ बट आई एम प्रिपेयरिंग अ क्रिटिक ऑन बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी. दिस इज़ वन थिंग एंड द सेकंड एम्बिशियस थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन इज़ बेसिकली ऑन हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, जिसके लिए मैंने 2 बार डाटा कलेक्ट किया, 2 वेव्स कलेक्ट की हैं, और अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं कुछ उस फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ माय ओवरऑल वर्क. अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, आपने इतना कुछ काम किया. अच्छा, एक चीज़ जो हमने ये बिफोर ऑफ द रेकॉर्ड हमने कुछ सेगमेंट्स बनाए थे कि हम इन सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे. उसमें एक सेगमेंट जो था वो ये था कि जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं इकोनॉमी को, क्योंकि अब हमने पिछले कुछ अदवार में ये सुना है जैसा कि कोविड आया, फिर एक जो यूक्रेन रशिया वॉर हुई, उसके बाद अभी जो जो कुछ गाजा में चल रहा है.
تو اس کے ایک کیونکہ اکانومی اتنا زیادہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا امپیکٹ خاص طور پر ایک ڈیولپمنٹ کنٹری میں ہوتا ہے کیونکہ ان میں شاک ایبزاربنگ کیپیسٹیز نہیں ہوتی. ان کی اکانومی اتنا زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ الاسٹک اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کچھ بھی ہو ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. فیول کی پرائسز رائز کریں گی تو پاکستان سفر کرے گا. اگر ویٹ کی پرائسز ہوں گی یا کہیں پہ فلڈز ہوں گے تو پاکستان سفر کرے گا. اسی طرح سے تمام ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں وہ سفر کرتے ہیں. تو پہلے یہ مجھے تھوڑا سا میری آڈینس کو اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شاکس ہوتے ہیں کیوں یہ کب سے یہ ڈیپینڈنس ہماری ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے گلوبلی؟ فیصل تھینک یو فار دس کویسچن. اور میں نے شاکس کے اوپر کافی کام کیا ہے لیکن کووڈ-19 کے بارے میں کہوں گی اٹ واز اے ویری کمپلیکس شاک. اس کی بہت سی وجوہات تھیں. ایک تو اس کا اسکیل بہت بڑا تھا اور دوسرا یہ اس طرح کا یونیک شاک تھا کہ اس میں سپلائی سائڈ بھی افیکٹ ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ سائڈ بھی افیکٹ ہو رہی تھی کیونکہ گھروں میں لوگ کام نہیں کر پا رہے تھے تو ڈیمانڈ نہیں تھی چیزوں کو پرچیز کرنے کی اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ایکسیپٹ دا فوڈ بیسک فوڈ آئٹم. باقی چیزوں کی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی تھی اور اسی طرح سے سپلائی بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سپلائی چین ساری لاک ڈاؤن کی وجہ سے یونٹس جو پروڈکشن یونٹس ہیں وہ سب بند تھے. تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ شاک ہے لیکن اس کی تو چلے ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن میں تھوڑا سا ایک تو آپ کو شاکس کی نیچر کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ شاکس کو اسٹڈی اسپیسیفکلی میں کس طرح سے کرتی ہوں. تو سب سے جس طرح آپ نے پہلے بات کی نا کہ شاکس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری اس لیے ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں اور اسپیشلی جو پور ریجنس ہیں وہاں پر شاکس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ بفر میکانزم نہیں ہے. بے شک وہ ہاؤس ہولڈ ہو بے شک وہ اکانومی ہو ان کے پاس وہ والی فزیکل اسپیسیز نہیں ہوتی. نہ ہاؤس ہولڈس کے پاس ہوتی ہے نہ اکانومی کے پاس ہوتی ہے نہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہیں. تو وہ سسٹم نہیں بنے ہوئے ہوتے. اب اگر ہم ہاؤس ہولڈس کی بات کریں کیونکہ جس طرح سے میں زیادہ ہاؤس ہولڈس پہ کام کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں لوگوں کو اور گھرانوں کو کہ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے شاکس میں. تو اگر ہم پہلے شاکس کی نیچر کو سمجھ لیں تو دو طرح کے شاکس ہوتے ہیں. ایک شاکس ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایک گھر اس سے افیکٹ ہوتا ہے جیسے ڈیتھ آف دا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ. ٹھیک ہے اگر کسی گھرانے میں اس کے ہیڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ اس گھرانے کے لیے ایک بہت بڑا شاک ہوتا ہے. بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اسکول سے ان کے گھر کا بالکل نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پر ڈپینڈنسی ریشو بہت زیادہ ہے یعنی ایک بندہ کماتا ہے اور پورا گھر اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شوق ہے. یا اس طریقے سے اگر ایک بندہ صرف ان امپلائڈ ہو جائے تو وہ اس گھرانے کے لیے ایک شوق ہوتا ہے. اس طریقے سے ڈیتھ آف اے چائلڈ یا سیریس illness آف اے چائلڈ یا گھر میں آگ لگ گئی یا کسی ایک بندے کی فصل تباہ ہو گئی یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو دیز آر دا ان کو ہم ایڈیوسنکریٹک شاک بولتے ہیں کیونکہ یہ ایک بندے کے لیے ہوتے ہیں ایک گھرانے کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے اسکیل پر ہوتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ابھی فلڈز ہوتے ہیں یا پرائس انکریز ہو جاتی ہے یا کراپ فیلئر ہو جاتا ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ جس سے پوری کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے. اب یہ دونوں ڈفرینٹ طرح کے شوقس ہیں اور ان کی انٹرونشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے اسٹیٹ کے ہر ایک کے بیہیویئر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. اب اگر ہم ہاؤس ہولڈس پہ پہلے آ جائیں تو کوئی بھی شوق ہو بے شک وہ ایڈیوسنکریٹک شوق ہو یا کمیونٹی اور ایگریگیٹ لیول شوق ہو کوئی بھی شوق ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو آپشنز ہو سکتی ہیں. ایک آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ بچوں کا اگر ہم اسکولنگ کی بات کر لیتے ہیں میرا کام اسکولنگ پہ زیادہ ہے سو آئی ایم سوری فار دس ایگزامپل. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو آپشنز ہو سکتی ہیں. یا تو بچے بہت زیادہ اسکول جانا شروع کر دیں گے جس طرح 1930 کے گریٹ ڈپریشن میں ہوا تھا. سب لوگوں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا کیونکہ امپلائمنٹ ہی نہیں تھی نا کام تو تھا نہیں مارکیٹ میں کرنے کا. اسی طرح سے کئی دفعہ اس طرح کا شوق ہوتا ہے کہ بچے اسکول زیادہ جانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آندھرا پردیش میں بھی جب ڈراؤٹ شوق آیا تھا تو بچوں کی اسکول میں انرولمنٹ بڑھ گئی. اور پھر کچھ شوقس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بچے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر فار انسٹنس فلڈ آ گیا تو پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں سے کہیں گے تم لوگ اسکول چھوڑ دو اور تم گھر آ کے ہمارے ساتھ ہیلپ کرو گھر کو ٹھیک کرنے میں گھر کو دوبارہ بنانے میں. تو یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے شوقس ہیں. اور اب اس میں گورنمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرے. اب گورنمنٹ اگر ایسا ان شوقس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ
انٹرونشن اسی کی بیس پہ ڈیفائن ہوتی ہے. اگر بچے اسکول زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اسکول میں انٹرونشن کرنی ہے, آپ کو اسکول میں زیادہ سپلائز دینی ہے, آپ کو اسکول میں زیادہ کیپیسٹی انکریز کرنی ہے. تو ان دونوں میں یعنی گورنمنٹ کی وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو اب اگر میں اپنی ریسرچ کی تھوڑی سی آپ سے بات کروں, آئی ایم سوری فار بینگ ٹو مین کہ میں اپنی ریسرچ آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں, بٹ اسٹل تو اگر میں کروں تو میرا جو کام ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایون جو ابھی میں ریسنٹ کام بھی کر رہی ہوں ویل بینگ اور ڈیولپمنٹ پر, سو آئی ٹرائی ٹو اسٹڈی دا پرسیپشنز. تو ہو سکتا ہے کہ ایک شاک, فار انسٹنس فلڈ, جب کراچی میں فلڈ آیا پچھلے کچھ سالوں سے اس طرح کا ہم فینومینا دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے وہ اتنا شدید فلڈ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سیلاب آ گیا, رائٹ, کہ ایسا سیلاب آیا کہ ہر سب کچھ بہا کے لے گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ گھروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں اچھا بارش ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کل بارش, ہلکی سی بارش ہوئی تھی, اچھا ہے, ہم نے موسم بہت انجوائے کیا, تو ان کے لیے وہ شوق نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ایسے ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ پرسیپشن ہے, یہ ہر ایک کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہے ریگارڈنگ شاکس. تو اب یہ تو میں جس طرح اسٹڈی کرتی ہوں, میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ ہم ایک کمیونٹی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آپ نے شاک ایکسپیرینس, اگر سب لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں فلڈ ایکسپیرینس کیا, تو اٹ مین دیٹس اے فلڈ شاک, ارسپیکٹیو آف کہ اس کا والیوم کتنا تھا جو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ آپ کا بتا رہا ہے یا گورنمنٹ جو رپورٹ کر رہی ہے. تو ہم لوگوں کی پرسیپشن کے اوپر چلتے ہیں شاک کو ڈیفائن کرنے کے لیے. تو ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ فلڈ شاک کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتی ہیں, اور آدمی جو ہیں ان کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں, اور دونوں کی اسٹریٹجی ٹو کوپ دا that shock is also different. So these are some of the phenomena which are very important to understand کہ ان کا coping mechanism کیا ہوگا. تو یہاں پر اب میں افریقہ وغیرہ کی تو بات نہیں کروں گی, جس طرح جو میں نے کام ایتھوپیا یا ملاوی پہ کیا, لیکن میں نے کچھ تھوڑا سا کام پاکستان پر بھی کیا ہے اسپیشلی شاکس کے پرسپیکٹو میں. تو اس میں جو چیز ہمیں ایک سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ جو فیمیل بیہیویئر ہے ٹورڈ شاک, وہ بہت زیادہ وہ رسک ایورس ہوتی ہیں, اور جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی فلڈ آنے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے تو وہ فوراً سے تیاری شروع کر دیتی ہے کہ کچھ کرنا ہے. اور آدمیوں کا بیہیویئر تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں خیر ہنوز دل دور است. تو ہم نے جب ہم اتنی بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی جو ہم نے پنجاب میں کی, اور اس میں یہ آؤٹ کمز نکلے کہ جو ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا رول بہت منیمم ہے. ایک تو گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ لوگوں تک پیغام پہنچے کہ فلڈ آنے والا ہے. ہر سال پاکستان میں فلڈ میں اتنی تباہی ہوتی ہے, اور ایک تو ان کا نظام ٹھیک نہیں ہے پہنچانے کا میسج. پھر دوسری بات یہ کہ وہ جس لینگویج میں بتاتے ہیں, سائنٹیفک لینگویج میں, کہ اس دفعہ پانی کی سطح اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی, وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو اسپیشلی جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر, تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جب فلڈ, ایک تو دو طرح کے فلڈز ہوتے ہیں, ایک تو فلڈز ہوتے ہیں نا, شوق آتا ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ فلیش فلڈ تھا وہ گزر گیا, اور ایک ہوتا ہے جو پانی ذرا میدانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی ٹھہر جاتا ہے, اور پھر وہ بس سورج کی روشنی خشک کرتی ہے, وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس میں. پھر اس کے بعد آفٹر دیٹ فلڈ اس میں یعنی لوگوں کو بیماریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. So it's quite so usually what happens, جو coping strategy کی ہم بات کریں تو usually it's the network. لوگ ایک دوسرے کی بس ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. there is nowhere government is there. NDMA ایک ہمارا ادارہ ہے, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا صورتحال ہے, میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی, لیکن جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے, ایوری ویئر وی فاؤنڈ دیئر پرفارمنس ویری ویری پور ان ہیلپنگ دوز کمیونٹیز. تو اٹس اونلی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, ان کے ریلیٹیو آ رہے ہیں, دوسرے کسی اور ولیج سے ریلیٹیو آ گئے, کچھ شہروں میں تھے وہ ان کے پاس چلے گئے, بس اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کافی کمپلیکس ہیں, اور پھر ان لوگوں کو دوبارہ اس لیول تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے بہت سفر کرتے ہیں, اسکولنگ سفر ہوتی ہے, ہیلتھ سفر ہوتی ہے, اور یا سو لیکن یہ جو دیکھیں, یہ جیسا کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے, غازہ وار, اس کے علاوہ یوکرین, رشیا,
تو وہاں پہ بھی جو کانفلکٹ ہوتا ہے, اب فیول کی جو پرائسز جاتی ہیں اس کا بھی تو پھر ہم ہی زیادہ اس کو فیس کرتے ہیں نا, زیادہ ڈیولپنگ نیشنز. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک تو ریزیلینس نہیں ہوتی, بفر جو ہے وہ ہماری اکانومی میں ایسا کچھ نہیں اویلیبل ہوتا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کامن مین فیس کرتا ہے دنیا میں جو بھی ڈیولپنگ نیشن. بالکل. اور یہ جو اس طرح کے ایکسٹرنل شاکس ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کے ہاتھ میں ہوتے بھی نہیں, وہ کہیں دنیا میں. اور اب جس طرح ہم یہ فلڈز اور یہ چیزیں فیس اب کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ایشوز, تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہا. اٹس آلسو کویسچن آف کلائمیٹ جسٹس. یہ ہماری وجہ سے تو نہیں, ہمارے تو فٹ پرنٹ نہیں ہے اتنا. یہ تو ویسٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ اتنا کلائمیٹ چینج کا جو آ رہے ہیں اثرات, لیکن ہم فیس کر رہے ہیں. تو خیر یہ دس از ناٹ دا شاک, لیکن کیونکہ یہ گریجول ہو رہا ہے اور ہمارے پاس اس کو پریپیئر کرنے کے لیے کچھ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اڈیپٹ کریں بیسیکلی, لیکن ہم اس پر بھی اس طرح سے ہمارا فوکس نہیں ہے کہ ہمیں کیا کس طرح سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا ہم کیا آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز اسکل سیکھیں اسپیشلی فرام دا پرسپیکٹیو آف فارمنگ. تو اچھا, نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسا کہ کیش ہینڈ آؤٹس اور احساس اور بسک جیسے پروگرامس ہماری اسٹیٹ میں ہوئے, کچھ گورنمنٹ سے ان کو لانچ کیا, اور انڈیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے کیش آؤٹ سملر پروگرامس جس کو ویلفیئر کا اگر کام اگر پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ دس کاؤنٹس ان ویلفیئر, لیکن اس سے جو ہے وہ جو ہمارے بالکل پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں, خاص طور پر اگر بسک تھا وہ ویمن اورینٹڈ تھا, ویمن کی طرف زیادہ اس کا وہ دھیان تھا. اب احساس میں پھر ہیلتھ کارڈ بھی شامل کیا گیا. تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں, ہاؤ ڈو یو سی کہ دے ورک, اور وہ کیسے ایک ایسے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, اور کیا یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کیا یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے کہ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نکالنا ہے, ان کو مین اسٹریم کرنا ہے. اچھا دیکھیں, جہاں تک بسک کی بات ہے نا, پاکستان جیسے ملک میں میرا خیال ہے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور لیکن اب یہ ہے کہ ہر پروگرام کو, کوئی بھی پروگرام ہو, اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایوالو کیا جائے. تو اب بسک کو اگر دیکھا جائے تو اٹس یعنی اس میں صرف یہ ایک تو نمبر ون یہ پورسٹ آف دا پور کے لیے ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صرف پور فیملیز نہیں ہے, اٹس پورسٹ آف دا پور. میرا خیال ہے جو سارٹ آف ہنگر پاورٹی جہاں پر ہوتی ہے اس حساب سے ہے, کیونکہ بہت تھوڑا سا پروپورشن ہے پاپولیشن کا جو اس کے لیے ایلیجیبل ہے ایکچولی. اور لیکن اب اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ دیکھیں, اگر یہ آئی ڈونٹ نو کب سٹارٹ ہوا تھا, 2000 یہ جو گورنمنٹ آئی تھی, پہلی گورنمنٹ آئی تھی پی 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 کی, آفٹر جب بے نظیر کی وہ ہوئی تھی. ہاں, تو یہ سم ویئر ان ہاں بالکل. تو اس کو تقریباً اب دیکھیں نا, تقریباً 2008 کے میرے خیال سے 2008 جی بالکل 2008 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ اس کے بعد سے اب تقریباً اگر ہم دیکھیں تو اس کو تقریباً یعنی 18-19 سال ہو گئے ہیں. تو اب ایک عورت جس کا بچہ اس وقت 2 سال کا تھا, تو اب وہ یعنی ہی از ایبل ٹو جوائن دا لیبر مارکیٹ. تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ فالو اپ کرنا, ان کی گریجویشن کس طرح سے ہوگی اس پروگرام سے, یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. اور یہ کہ کیش ٹرانسفر کے ماڈرن طریقے بھی ہیں ضروری. اب ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے بھی اسی کیش ٹرانسفر پروگرامس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے. تو ان کے کافی انٹرسٹنگ چیزیں ان کے تھیسس سے سامنے نکل کر آ رہی تھیں, جس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو مڈل مین ہوتا ہے, کئی دفعہ وہ خواتین خود نہیں جا سکتی اور ان کو درمیان میں کسی کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے جو لے کر آتی ہے. تو اس میں کافی ڈیلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ادروائز چیزیں ہیں جو کافی چیزیں امپروو بھی ہوئی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ I support such type of programs. لیکن جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے نا وہ گریجویشن کا, تو اس پروگرام سے نکلنا بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ ون ٹائم کہ آپ کسی کو دے دیں اور پھر وہ ہر مہینے بس دیتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے اخوت کا ماڈل بہت اچھا ہے, اس کو پارشلی اپلائی کیا جا سکتا ہے. کئی چیزوں میں شاید کچھ گھرانوں میں وہ نہ ہو پاسبل کرنا, کیونکہ ان کچھ گھرانوں کے لیے تو شاید یہ بہت اہم ہوگا کہ چند جو پیسے ملتے ہیں, چند 100 ان سے وہ ایٹ لیسٹ کھانے کا خرچہ اپنے گھر کا پورا کرنے اور کھا پی سکے بس. لیکن جو تھوڑے سے سلائٹلی ان کو اس سے اوپر لے کر آنا کہ وہ اپنی انکم کی اسٹریم بھی خود جنریٹ کر سکے.
کسی عورت کو سلائی مشین لے کے دینا اور پھر اس کو سکھانا اور پھر تاکہ وہ گریجویٹ بھی کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ کیش ٹرانسفر از ون تھنگ, لیکن گریجویشن کی اسٹریٹجی پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. کہ اسکلز جو ہیں ان کو اسکل کس طرح سے پرووائڈ ہو کہ وہ آ کے پھر خود کام کریں اور خود وہ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر سکیں فیملی کے لیے. اچھا ایک اور چیز جو ہم نے اس سیگمنٹ پہ تو ہم بہت جلدی موو کر گئے ہیں. اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسکل جو ہے اسکل کی کیسی ایک چینج ہو رہی ہیں. پہلے تو ہم اب یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا کہ چھوٹی چھوٹی اسمال اسکلس جو تھیں, اگر کسی نے کسی فیکٹری میں کام کرنا ہے تو اس حساب سے اسکل تھی. لیکن آج کل جیسا کہ جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں, اسمال اسکلز ہیں, فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ ہے یا ویب سائٹ ڈیزائنز ہیں, تو یہ اسکلڈ کس طرح سے ہم یہ تو یہ بھی اسمال لیول پہ آتی ہیں, لیکن جو بڑے لیول پر اگر دیکھیں تو کیسی ہماری جو اسکلڈ ایک لیبر فورس کی طرف ہم جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا لیبر پہ بھی کام ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرف موو کیسے ہم کر سکتے ہیں. اچھا فیصل, یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے نا کہ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں نا یعنی اور اتنا انٹرسٹنگ بھی ہے. اس کو ہم اس اسکلس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہم اس کو ان کانٹیکسٹ ود جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں اور جو ہمارے ایجوکیشنل ہیں اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن بھی, ان سب کے ساتھ لنک ہوگا. تو اب دیکھیں, ایک تو ہمیں ایک چیز جو ابھی ریسنٹ جو فینومینا ہے, بلکہ کافی عرصے سے ایمرج ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جاب پولرائزیشن ہو رہی ہے. یعنی جو جابز ہیں یا تو بالکل ہی لو لیول پر اویلیبل ہیں جو کہ مینول کے بغیر کر نہیں سکتے آپ, جس میں مینول لیبر چاہیے ہی چاہیے آپ کو, یا پھر دوسری سائڈ پر وہ والی جابز ہیں جو بہت کریٹیو ہیں, جس میں اسٹریٹجک پلاننگ ریکوائرڈ ہے. مثلاً جو سی او لیول کی جابز ہیں جس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم انوویشن کیسے لائیں گے, اور وہ زیادہ کریٹیکل تھنکنگ سے ریلیٹڈ جابز ہیں. تو یہ والی جاب جو درمیان والے پورا ہے, وہ والی جابز اب ساری آٹومیٹ ہو چکی ہیں, وہ اے آئی نے وہ رسپانسبلٹی لے لی ہے, اب وہ ختم ہو چکی ہیں. تو یہ تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھیں, اور اسپیشلی ہم پاکستان میں اگر دیکھیں, تو بہت ساری اسکلز ہیں جو ہمیں ابھی بھی ریکوائرڈ ہیں, جو باقی دنیا میں بھی ریکوائرڈ ہوں گی. آئی ایم شیور ان کے کچھ ٹولز بہتر آگے ہوں گے, لیکن وہ باقی دنیا میں بھی ہے. جیسے پلمبنگ کا کام ہے, یہ ہمیں ابھی بھی ریکوائرڈ ہے. مائننگ دیکھیں, پاکستان میں, دنیا میں تو شاید اس طرح سے مائننگ نہیں ہوتی ہوگی جس خوفناک طریقے سے پاکستان میں مائننگ ہوتی ہے. کئی لوگ اس میں مر جاتے ہیں اور کبھی ان کا کہیں نام بھی نہیں آتا, اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے. تو اب یہ چیز ہے کہ لیکن ان کو وہ یہ پوری سکلز ہیں, ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لحاظ سے ٹریننگ ہونی چاہیے. اگر گارڈننگ ہے, یہ بھی ایک سکل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان میں, ایک تو یہ کہ ہمارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں, ٹیفٹا ہے اور پروونشل ٹیفٹاز ہیں, اس میں یہ چیزیں بالکل نہیں سکھائی جاتی. یعنی ان کی حالت اس وقت بہت بری ہے. سکھائی جاتی ہوں گی شاید کوئی ایک آدھ ٹیفٹاز ہوں ایسے کچھ علاقوں میں, کچھ صوبوں میں جہاں پہ تھوڑا بہت کچھ چل رہا ہو, لیکن جو میکسیمم ہے وہاں پر یہ والی چیز ہے ہی نہیں بالکل نا. یعنی بہت ہی تھکی ہوئی اس وقت صورتحال ہے ہمارے اسکل لیول کی. ایون میں کراچی میں اس وقت بیٹھی ہوں, اور کراچی میں اگر مجھے پلمبر ڈھونڈنا ہو تو ایک مشکل ترین کام ہے. اور جو بندہ پلمبنگ کے لیے آتا ہے تو وہ اتنے ہٹ اینڈ ٹرائل کرتا ہے کہ اس جگہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے. تو دس از اباؤٹ کراچی. اور اگر آپ باقی شہروں میں چلے جائیں تو آپ سوچیں کہ کیا حشر ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اسکلز جو ہیں, تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ہائر ایجوکیشن تو بعد میں بات آتی ہے نا, آپ کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ کا ایک پرائمری لیول آتا ہے, پھر آپ کا ایک سیکنڈری لیول آتا ہے, پھر آپ کالج میں جاتے ہیں, اور پھر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ لیولز ہیں, اور ہر لیول کی اپنی سگنیفیکینس ہے اور اپنی امپورٹنس ہے, اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی میں پاکستان میں جو اس وقت ایک بڑی ہی صورت حال ہے, آج ہی بلکہ جب آپ نے مجھے بتایا تھا, یہ اپنی لسٹ شیئر کی, تو میں نے اس میں جو ایک چیز دیکھی کہ پرائمری میں اس وقت 67% جو ہے, جو ہمارا لاسٹ اکنامک سروے آیا ہے, 67% پاپولیشن جو ہے وہ اٹینڈ کر رہی ہے پرائمری لیول کو. لیکن یہی
परसेंटेज जो है 47 हो जाती है जब जब मिडिल लेवल पर आता है, लोअर सेकेंडरी लेवल पर, और उसके बाद 23% हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि ड्रॉप आउट रेट कितना हाई है। यानी इतना 23%, drop out, 23%। जी, जी। यानी आखिरी लेवल तक आते-आते ये 23% रह जाती है, जो मैट्रिक का लेवल होता है। तो अब आप ये देखें कि अगर हम, और अभी हम ये नहीं देख रहे कि बलूचिस्तान में, हम ये एक एवरेज नंबर मैं आपको कोट कर रही हूँ। तो अगर हम बलूचिस्तान में चले जाएँ, या हम रूरल एरियाज़ में चले जाएँ, या फिर हम जेंडर की बेस पे इसको डिफ़ाइन करें, तो आप सोचें कि क्या नंबर होंगे ये। तो अब ये ड्रॉप आउट जब ये इतने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और जो पढ़ भी रहे हैं, अ, हमारी बहुत बड़ा जो हमारी पूरी एक पॉलिसी में रहा है इशू, वो ये रहा है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ पे कुछ अरसे से बहुत फोकस किया है। हमें है कि बस यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँ, और बच्चे जो हैं वो और उसके अलावा जो स्कूलिंग भी हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी रही है कि हमारी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे कोई फोकस नहीं रहा। हमारा जिसे कहते हैं ना फंक्शनल लिटरेसी, कि आप दवाई के ऊपर पढ़ सकें कि अगर आपको ये बीमारी है तो इस दवाई कैसे देनी है, आप जो दवाई पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है आप उसको पढ़ सकें। आपने कोई बेसिक सा टूल यूज़ करना है तो आप उस पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकें। आपको बेसिक अवेयरनेस हो चीज़ों के बारे में, कि अगर फॉर इंस्टेंस जैसे अभी हम बात कर रहे थे हीट वेव की, या कोई और ऐसी चीज़ है, तो उन दिनों में क्या करने की ज़रूरत है, मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। अब देखिए, अभी तक हम मलेरिया इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, डायरिया दुनिया, यानी पाकिस्तान में सबसे बच्चों की डेथ की बड़ी रीज़न डायरिया है। तो ये इतना बेसिक चीज़ है कि इट्स सिंपली कि पानी में आपने नमक, और लेकिन ये अवेयरनेस की बात है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल लिटरेसी। तो फंक्शनल लिटरेसी पे हमारा कभी फोकस ही नहीं रहा। हमारा फोकस रहा है कि बस, और उसके बाद प्लस माइनस, यानी जो बेसिक हिसाब किताब है, कोई दुकानदार अगर का बना है तो वो बेसिक हिसाब किताब कर सके, जमा तफरीक कर सके। हमने इन चीज़ों के ऊपर कोई फोकस किया ही नहीं है। डायरेक्टली हम चले गए हायर एजुकेशन पे धड़ाधड़। हमने पीएचडीज प्रोड्यूस किए, और उनका कोई फ़ायदा है या नहीं है, आई डोंट नो। वो यानी बेरोज़गार फिर रहे हैं। अब इसमें एक जो बड़ी चीज़ है जिस पे मैंने खुद भी काम किया है, वो है रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन। तो यानी मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अपनी एक रिसर्च में कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड ट्यूशन फीस, जब आप मार्केट ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या उतना रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता। तो पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम है। यानी, और अब आप देखें कि उसकी रेट ऑफ रिटर्न होने की वजूहात क्या हैं, क्योंकि इतना मिसमैच है कि जो कुछ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, which is not required in the labor market. हमें तो लेबर मार्केट वाली चीज़ें चाहिए ना, ताकि वो अर्न कर सकें, और वो हम नहीं करें। और फैसल, आपको एक और इसमें मज़े की बात बताऊँ अगर, कि मैंने थोड़ा-सा प्लानिंग कमीशन में भी काम किया है, तो मैंने वहाँ पे एक एनालिसिस किया था, खुद मैंने अपने इंटरेस्ट की वजह से, कि बलूचिस्तान में जितनी, मैं बलूचिस्तान की आपको स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्पल दूँगी, कि बलूचिस्तान में जितनी पीएसटीपी अप्रूव हुए कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ, वो जब अगर आप उस सारी अमाउंट को जमा कर लें, तो वो इतनी ज़्यादा थी कि उससे वो जो एज ग्रुप होता है ना, कि जैसे हम फ़र्ज़ कर लें कि 20 से 25 साल का, या 22 से 26 साल तक का पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, तो बलूचिस्तान में जितनी पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में थी, उस सारी को हम यूएस भेज के पढ़ा के वापस बुला सकते थे। चलिए, अगर वापस ना भी वो आते, आधे लोग भी वापस आ जाते, तो आप सोचिए कि इस वक़्त सूबे की क्या हालत होती, कितना वो बेहतर होता। आधे भी ना आते, मैं अभी तो कहता अभी हूँ। हमने अभी ये हालत है कि कमरे बना दिए वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर, वहाँ पे उस्ताद नहीं है, वहाँ पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि स्कूल नहीं है। एक बंदा डायरेक्ट तो यूनिवर्सिटी नहीं जाना शुरू कर देगा ना, पहले तो उसको एक वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल चाहिए, वो स्कूल से ग्रेजुएट करे, उसको एक अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर दे, अच्छा कॉलेज प्रोवाइड कर दे, यही काफ़ी है, यूनिवर्सिटी तो बाद की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं और स्कूल नहीं है। हम्म, तो बहरहाल, तो ये सारे प्लानिंग के और इन सारी चीज़ों के इश्यूज़ हैं जो कि इतने सीरियस हैं कि यानी हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये नहीं, क्यों हम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट और इतनी गलत प्लानिंग की है कि ये हालात हैं। अच्छा, एक मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि सिंस यू हैव बीन वर्किंग, अब आप आईबीए के साथ काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपने काम किया है। अब जो भी अगर बिजनेस में या बिजनेस
ایڈمنسٹریشن میں اگر کسی کوئی گریجویٹ دیکھا جائے تو وہ یا لمس کا دیکھا جاتا ہے, بڑی بڑی کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں, یا IBA کا دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کون سا ایسا ماڈل یوز کیا کہ جس کی بیسس پہ جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, اب ایک تو وہاں کا ایک ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بڑی ڈفرینٹ ہے, جہاں جیسا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انرولڈ ہوتے ہیں, تو انرولمنٹ ان کی ایک ڈفرینٹ وے سے ہوتی ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹس کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں؟ کیا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ایسے بچے نہیں آگے ان کو اس طرح کی ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر سکتے کہ وہ جا کے بڑی جو ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز میں ہو؟ ہاں دیکھیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. میں بتاؤں, جس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے نا, یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. یہ یہی رہے گا کہ اس ملک میں ایک یا دو ایلیٹ یونیورسٹیز ہوں گی جن کے بچے آگے بھی جائیں گے, اور یہ تفریق ہمیشہ رہے گی, اس لیے کہ ہم نے اسٹرکچر کیا, ہم نے جان کے بنائی ہے یہ تفریق. اب آپ یہ دیکھیں کہ IBA میں یا جو لمس میں بچے جاتے ہیں, آپ سوچیں کہ جو بچہ کراچی گرامر سے پڑھ کے آ رہا ہے, یا وہ نکسر سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اور جو اور انٹرنیشنل سکولز ہیں کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, ان کا یعنی کہ ایک عام پبلک اسکول میں پڑھنے والا بچہ کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, جو مرضی ہو جائے. اگر ٹھیک ہے کوئی ایک دو لوگ ہوں گے جو ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے, لیکن میکسیمم لوگ بچے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں وہی بچے آتے ہیں جن کی ارلی چائلڈہڈ براٹ اپ بہت اچھا ہوا ہوتا ہے, وہ اچھے اسکولز میں پڑھے ہوتے ہیں, ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے, ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے, ان کو سبجیکٹس کا ایکسپوجر پہلے سے بہت اچھا ہوتا ہے, وہ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس سے ان کی نرشمنٹ بہت ہوئی ہوتی ہے, ان کی مینٹل یعنی ادروائز نرشمنٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے بسائڈ ادروائز. لیکن اب جب یہ بچے آتے ہیں تو یونیورسٹیز جیسے IBA اور لمس کے آپ نے اگزامپل دی, یہ تو تھوڑی سی انویسٹمنٹ ان پہ کرتی ہیں, اور وہ پھر اس کے بعد یا تو وہ اپنے پیرنٹس کے بزنس کو جوائن کر لیتے ہیں, یا وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں کسی اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, ٹیوشن فیس پے کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کسی بھی یونیورسٹیز میں. ان اس کا باہر مطلب ہے کہ نہیں. ہم نے تو شروع سے ہی انیکویلٹی جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. بالکل, تو یہ تو ہمارے سسٹم, یہ تو ہمارے سسٹم کا حصہ ہے نا, کہ ہم نے جان کے ایسا کیا ہے کہ یہ غریب ہیں یہ الگ اسکول میں جائیں گے, یہ امیر ہیں یہ الگ اسکول میں جائیں گے, اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے جا رہے ہیں. اور آنیسٹلی فیصل, میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ غریب ہونا بالکل بھی بری بات نہیں ہے, اور نہ ہی یہ تکلیف دیتی ہے, لیکن انجسٹ جو ہے نا وہ بہت تکلیف دیتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ وہ سارے بچے جو ان اچھی یونیورسٹیز میں نہیں آ سکتے یا اچھے اسکولز میں نہیں جا سکتے, ان کے دلوں میں اور ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا, ان کا کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا. وہ اس معاشرے سے یا اس سوسائٹی سے میں رہنا چاہیں گے, یا اس سے محبت کریں گے کیا. تو یہ جو چیز ہے نا, سب سے پہلی بالکل چیز آن ہی نہیں کریں گے, اون ہی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یہ جو, اور اویئرنیس آج کل اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو پہلے تو چلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, کوئی اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بس یہی پتا ہے کہ صبح ہو گئی اور رات ہو گئی, بس وہ چاند اور سورج ستاروں کو دیکھ رہا ہے اور وہی ختم ہو گئی. آج کل کے تو نوجوانوں کو, بچوں کو ہر بات کا پتہ ہے. سوشل میڈیا نے تو ساری دنیا اوپن کر دی آپ کے لیے. تو ابھی میں تو اب کئی دفعہ ہم لوگ فرینڈز آپس میں بات کرتے ہیں اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز ٹھیک کی جائے, تو مجھے تو جسٹس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ سب کو ایکویلٹی, کم از کم بیسک چیزیں یعنی ایجوکیشن اور ہیلتھ بیسک لیول کی تو سب کو ایٹ لیسٹ, اگر برابر نہیں ہو سکتی تو ملتی جلتی تو ہونا. ابھی تو ڈراسٹک ڈفرینس ہے, یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, ایک تو بالکل ہی, دوسرا ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو یہ تو کبھی ٹھیک نہ ہونے والی چیز ہے, اور ٹھیک نہ ہونے والی چیز میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں, ناٹ کہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو, جو یعنی نو بڈی وانٹ ٹو کریکٹ دس سسٹم. تو اس لیے مجھے تو کوئی ہوپ اس طرح سے نظر نہیں آتی کہ ہم اس سسٹم کو تھوڑا بہتر کر سکیں. سو سچویشن رائٹ ناؤ از ویری ڈسکریجنگ, اور کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. اٹس ویری, آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا, جیسا کہ اب جو ہماری جین زی ہے یا اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں, ان کو جو سب کچھ پتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یا آج ہمارے پچھلوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایسا سسٹم جب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا لگ جائے تو وہ کیا سروائیو کر سکتا ہے لانگ ٹرم اس میں,
جیسا کہ ہمارا سوشل فیبرک آج کل دیکھیں تو ہوں آج کل ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ ویسے ہی ڈس انٹیگریشن کی طرف ایسے آپ کو بکھرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, ہوا میں ایسے نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں, لوگ ان کے اندر جو ہے وہ ریزنٹمنٹ آپ کو نظر آئے گی, وہ آبویسلی شو کریں گے. اگر ایک بائک میں آپ کو روڈ پہ اگر دکھاتا ہوں, اگر بائک والا ہے وہ گاڑی والا اس کے ساتھ اگر اس کو ایک ہارن دے گا, چاہے اس کو بنتا ہے کہ سائڈ پہ ہو جاؤں, لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کہے گا, کہے گا میرا بھی ایکول روڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس بائک ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو اسپیس دوں, میں نہیں دینا چاہتا بھائی, تو یہ آپ کو آبویسلی روڈ پہ نظر آتی ہے. بالکل. یہ میں آپ کو ابھی ہم لوگ ایک فیصل اسی چیز کو اگر میں آپ کو بڑھاتے ہوئے آگے بات کروں کہ ہم لوگ ہر سال ایک بک لکھتے ہیں اسٹیٹ آف دا اکانومی پر, جس میں ہم لوگ ہر سال بتاتے ہیں کہ ہماری بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی رپورٹ ہوتی ہے, ہم گورنمنٹ سے بھی انفلوئنس نہیں ہوتے, آئی ایم ایف سے بھی نہیں ہوتے, ہماری انڈیپینڈنٹ ہمارے ریسرچرز نے, فیکلٹی نے, اسٹوڈنٹ نے مل کے کیا ہوتا ہے, ہمارے نمبر الگ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ملتے جلتے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا انالیسز ہوتا ہے. میں ہر دفعہ ان سے یہ بات کرتی ہوں کہ شاید اکانومی کو اسٹڈی کرنا ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ اس وقت ہمارے لیے بہت ورنگ چیز بھی ہے, جو اس وقت ہمارے اوپر ڈیٹ برڈن ہے اور ساری کچھ ہے, لیکن جو سوشل فیبرک ہے سوسائٹی کا نا, وہ تو اس کا تو کوئی ٹھیک, اس کی تو وہاں سے تو چلے آئی ایم ایف کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ بات بن جاتی ہے, ادھر تو آئی ایم ایف بھی کچھ نہیں کر سکتا. جو ہمارے سوشل فیبرک کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت ملک میں جتنی پولرائزیشن ہے, اس وقت جتنی ملک میں ایکسٹریمزم ہو چکا ہے, جو آپ یہ والی بات کر رہے ہیں, میرا تقریباً 12 منٹ کا راستہ ہے میرے گھر سے یونیورسٹی جانے میں, بہت قریب میں رہتی ہوں آئی بی اے کے. اس 12 منٹ میں ایٹ لیسٹ دو اس طرح کے ایونٹس دیکھتی ہوں جس میں لوگوں کی شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. تو اور یہ صرف وہ یہ کیا تو پلس ہاں, ان سب کو جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کو سوسائٹی کی پلس کیا نہیں وہ دیکھ رہے ہوتے, وہ تو دیکھ رہے تو ہوتے ہیں. ہاں, بس وہی چیز ہے نا کہ اس کو یہ اب ہم جس نہج پہ اب جا رہے ہیں, اور اسی طرح مذہب ایک اور ہمارے لیے چیز ہے جس نے یعنی ہم نے عجیب و غریب طریقے سے مذہب کو اپنا لیا ہے. ہر بندہ یا تو مسلمان انٹرپریٹیشن ہمارے ہاں جو کی ہے, جاتی یا مسلمان ہے یا کافر ہے, اور ایک منٹ میں کوئی کافر ہو جاتا ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اتنا آسان ہے کسی کو کافر کہہ دینا. اور اس بات کو یعنی آپ ہر کوئی جگہ اس چیز سے خالی نہیں ہے, یونیورسٹیز کیا, اور تعلیمی ادارے کیا, اور نارمل ہاؤس ہولڈس کیا. تو یعنی ہم بہت ایکسٹریمزم پہ جا چکے ہیں, ہمارے یعنی اس وقت کافی حالات خراب ہیں. تو جو آپ جین زی کی بات کریں, اس میں سے دو طرح کے ہیں نا اسٹوڈنٹ, وہی جس طرح ہم نے دیکھا کہ دو دنیائیں ہیں, ایک جو ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور ایک جن کے پاس نہیں ہے. تو جن کے پاس ہے وہ تو کسی جن اور کی ڈسکشنز اور جن کے کھانے کی ڈسکشن کچھ اور ہوتی ہیں, اور اور بالکل. پریورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, اور کچھ کی اور ہاں, ہوتی ہیں. اور جو جین زی کی جو آپ بات کریں نا, تو یہ جو دوسرے والی سائڈ پر اسی جنریشن کے لوگ ہیں, وہ ان بیچاروں کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ ہم بالکل دو مختلف دنیائیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے, اور اس میں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے فاصلہ. پرابلمیٹک بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہے, یہ کئی ملکوں نے یہ والی چیز ایکسپیرینس کی ہے, لیکن پرابلمیٹک بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹینس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ زیادہ ورنگ چیز ہے. اچھا, آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ اکنامکس میں ہے, اور آپ نے جو کام کیے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سوشل ڈائریکشن کی طرف ہاں, آپ نہیں زیادہ چلے. جو میرا پی ایچ ڈی کا کام تھا, جس پروفیسر کے ساتھ میں نے کام کیا تھا سسیکس میں, وہ اٹ واز آن لیبر اکنامکس بیسیکلی. پیور تو اکنامکس کی طرف, وہ پیور ہاں, اکنامکس میں. بالکل بالکل. اچھا, لیکن پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکنامکس کی طرف اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیتے, یا اس کو ویسے نہیں پڑھتے, کیونکہ ہم آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہی تھیں کہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اکنامکس میتھمیٹکس کی طرح انٹرسٹنگ ہوگی, لیکن اکنامکس جو ہے ان کے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ ہوا بن جاتا ہے جب وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. اب میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو وہ میرے جو بیچ میٹس تھے وہ یہ کہتے تھے قائد اعظم میں جو ہے وہ 60 کے اراؤنڈ جو ہے وہ لیتے ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بس 60 لیں اور 20 جو ہے وہ بس ہم 20 کو ڈگری ہینڈ اوور کریں گے. تو اس ٹائم پہ وہ کہتے تھے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی 40 جو ہیں ان کو فیل کر کے سائڈ پہ کر دیں گے. اب وہ اس کی بہت ساری ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ کیا کیا اس کی ریزنز ہے, بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں
जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे इकोनॉमिक्स को एज एन इकोनॉमिक्स, तो वो फिर उनकी वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल उनको फिर एक कॉम्प्लेक्स एक उनके लिए हवा बन जाता है कि भाई अब तो मैं नहीं कर बस मैं साइड पे होता हूँ। और अक्सर तो मैंने देखा है वो इकोनॉमिक्स से स्विच करके सोशल साइंसेस की तरफ आ जाते हैं। तो क्या रीजंस हैं ये सारे? नहीं मैं इसमें मैं आपको बताती हूँ मैं ये आपसे पर्सनल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका भी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मुझे बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे चेंज हाँ, होता है। हाँ। आप नहीं कुछ इस उसकी तरह का हाँ उसकी थोड़ी सी बहरहाल डिफरेंट रीजंस है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट भी कर रही हूँ, और हम कॉन्वर्सेशन से पहले जो बात भी कर रहे थे थोड़ी सी, वो बेसिकली जो अभी एक मैं रिसेंट काम कर रही हूँ वो ये है कि आई एम वर्किंग ऑन critique on Econ 101 from the gender perspective. और तो उसमें जो इशू है जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये ग्रुप है जो सब इस पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और मैं साउथ एशिया रीजन को पूरे को कवर कर रही हूँ। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स हैं वो कुछ यूरोप में है और कुछ यूएसए में है। तो अब जो मैं साउथ एशिया रीजन को स्टडी कर रही हूँ, तो मेरा बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट एक आ रहा है वो ये भी है कि जो हमारा इकॉन 101 में एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसमें हम विच इज़ द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड लेयर, तो जिस तरीके से उसमें हम कंजम्पशन को और लेयर को डिफाइन करते हैं कि जैसे जो काम नहीं कर रहा, जिसको वेजेस नहीं मिल रही, उसका मतलब है वो लेयर है। तो अब अब ये चीज़ जो है ये फीमेल्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा जो इकॉन मैं 101 समझा नहीं हूँ इस चीज को, मैं इस चीज को नहीं समझा कि दोबारा मुझे समझाएंगे कैसे फीमेल्स के लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना क्यों, मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह इसमें वो वाला सारा काम जो ख़वातीन घर में कर रही होती हैं, विच वी कॉल एट द एडवांस लेवल वी कॉल इट केयर इकोनॉमी, मसलन वो घर में बच्चों का ख्याल रख रही हैं, वो कुकिंग कर रही हैं, क्लीनिंग का काम कर रही हैं, तो ये सारा जो अनपेड वर्क है ये उस यूटिलिटी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनता, यानी उसका हिस्सा बनता है लेकिन इसको लेयर कंसीडर किया जाता है। और उसके अलावा जो इकॉन 101 में हम अजम्पशन पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ज़्यादातर एक रैशनल एजेंट के अराउंड इवॉल्व हो रही होती हैं। तो अब रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चों के लिए यानी उनको लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं भाई हर कोई इतना अक्लमंद और हर वक्त रैशनल डिसीजन तो नहीं कर रहा होता ना। वो बच्चे देख रहे हैं कि हाँ हम रैशनल डिसीजन भी करें, हमें एक चीज़ नहीं पसंद लेकिन हम फिर भी करें, हमें पता है कि सिगरेट नहीं सेहत के लिए अच्छी लेकिन हम पी रहे हैं, तो हम हर वक्त रैशनल थोड़ी होते हैं तो वो एडिटर ये सुन लो, एडिटर ये सुन लो। तो वो जो इसकी और इस तरीके से एक इकोनॉमिक्स में इकॉन 101 में फिर इसी तरह की एक डेफिनेशंस होती हैं, एक अजम्पशंस होती हैं कि मोर इज बेटर देन लेस, राइट। तो ये भी नहीं होता इस तरह, आप लोग क्वालिटी के ऊपर जाते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ हर सूरत में चाहिए, आप कई दफ़ा आपको कम चीज़, तो वो इतनी अजम्पशन इसकी इतनी अनरियलिस्टिक है। और जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है इट्स स्ट्रॉन्ग बाइनरी, मेल एंड फीमेल, और ये सारी चीज़ें, और फिर क्लाइमेट और चेंज और ये चीज़ें कहीं नज़र नहीं आती उनको इकॉन 101 में, एक्सटर्नैलिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, और वो कहते हैं कैसा सब्जेक्ट, उसको रिलेट ही नहीं कर पाते। तो मैंने जब इस चीज़ पे काम करना शुरू किया तो मुझे मेरा ख्याल था सिर्फ लड़कियों को ये पसंद नहीं होगा, लेकिन जब मैंने बहुत से बच्चों के इंटरव्यूज़ किए पाकिस्तान में भी, बहुत से प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ किए, सीनियर प्रोफेसर्स के इंडिया में, बांग्लादेश में, तो मैं इस नतीजे और सबका जब सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, यानी जो बेसिक इकोनॉमिक्स लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं अंडर ग्रेड लेवल पर, सबने, तो उन्होंने, तो ये चीज़ सामने आई कि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट वुमेन और गर्ल्स, इट्स अबाउट आल्सो द बॉयज डोंट लाइक इकोनॉमिक्स एनीमोर। और उसकी वजह यही है कि वो इन चीज़ों से कन्विंस नहीं होते, इन अजम्पशन से। बॉयज इकोनॉमी को पहले बॉयज पसंद ज्यादा करते थे, फिर जो है नहीं, वो गर्ल्स आई। ये क्योंकि मैंने जब मैंने ये वाली इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उस वक्त तो मैं सिर्फ ये देख रही थी कि गर्ल्स जो हैं वो क्यों नहीं पढ़ रही इकोनॉमिक्स ना, हालांकि तो सब लोग ये बोलते थे, जर्नल डिस्कशन जब भी होती थी तो सब लोग ये कहते थे कि इसलिए नहीं उनको पसंद क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक्स में मैथ्स क्वांट बहुत ज़्यादा है, यानी इकोनॉमिक्स इज ऑल मैथमेटिक्स। तो लेकिन फिर मैंने जब नंबर्स देखे एनरोलमेंट के तो मुझे फील हुआ कि एक मैथ्स में तो एनरोलमेंट ऊपर जा रही है कम, बॉयज से बहुत कम है, बट इट्स द ट्रेंड इज अपवर्ड। इसी तरह से स्टेम में ऊपर जा रही है, इकोनॉमिक्स में क्यों स्टैग्नेंट है, इकोनॉमिक्स में क्यों ऊपर नहीं जा रही। तो फिर ये बात समझ आई कि फिर जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया बहुत ज़्यादा, और फिर इतनी कॉन्वर्सेशंस की लार्जर ग्रुप्स में भी, स्मॉलर ग्रुप्स में भी, इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ किए, तो जो चीज़ें सामने आई वो यही थी कि
اس کی جو تھیری ہے اسے اسٹوڈنٹس کنونس ہی نہیں ہے، یعنی یہ جنریشن اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ہمارا جو گروپ ہے جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارا یہی ہے کہ ہمیں اکنامکس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو یعنی جینڈر کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یوٹیلیٹی فنکشن، ایون یوٹیلیٹی فنکشن از سو پرابلمیٹک کہ جو بیسک یوٹیلیٹی فنکشن ایک اکنامکس میں ہم لوگوں کا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے کبھی اکون 101 پڑھی ہے تو یعنی نہیں اتنا پرابلمیٹک ہے اس کی assumptions، وہ شکر ہے ایکسیپٹیبل. نہیں پڑی، شکر ہے نہیں پڑی. ہاں آپ بھی بالکل کنونس نہ ہوتے اس سے. تو بہرحال لیکن میرا جب میں نے سوسیولوجی وغیرہ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، میں تو اس وقت لیبر مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے کر رہی تھی، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا لیبر مارکیٹ جس طرح آپ کا جاب سرچ بیہیویئر ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے، یا لیبر مارکیٹ میں ایون جو میرا اپنا کام جینڈر ویج ڈفرینشیلس کے اوپر ہے، تو وہ اس وقت تک اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے unless you understand the sociology and you also need to understand psychology for some extent. تو وہ ایک پرانی بات ہے. لیکن جو ابھی ریسنٹ میرا یہ والی چیز ہے اکنامک ڈسپلن کے اوپر جو کرٹیسزم ہے اور اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، I think this is very much required right now. It's not limited to اکنامکس کی ری ڈیزائننگ ہونی چاہیے، بالکل it's نہیں تو لوگ everywhere. کنیکٹ نہیں کریں گے اور لوگ یہ پڑھیں گے نہیں اس کو، یا اس سے انٹرسٹ سے نہیں پڑھیں گے. بالکل یہ تو آپ کو جو اکنامکس کے پروفیسر ہوں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ باتیں ایسی کی ہیں، آپ تو ہاں ہماری وہ نوکری جو ہے تو نوکری کہیں گے ختم یہ کرانے کے غلط چکروں ہے. میں. بالکل جی، ابھی بھی ایک گروپ ہے جو یہی کہتا ہے کہ یہ باتیں بالکل غلط ہے. ہم نے وہ پہلے والی اکنامکس جو which was invented by male white men وہ بالکل ٹھیک تھی. اچھا ہم اگر دیکھیں سوشل سائنسز میں، آئی آر میں یا پولیٹیکل سائنس میں، تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی ڈی کالونائزیشن ہونی چاہیے. ان کی جو تھیوریز ہیں یا جو یہاں کا لٹریچر ہے وہ اپنا انڈیجنس لٹریچر آپ کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. کیا اکنامکس میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، یا وہ ہوتی ہیں وہ جنرلی اپلائی ہوتی ہیں وہاں پہ جو تھیوریز ہوتی ہیں ہر جگہ اپلیکیبل ہوتی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ سوشل ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں ہر جگہ کی، تو وہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ہاں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دیکھیں، اکنامکس از ون آف دا گریٹسٹ انوینشن آف اٹس ٹائم. اکنامکس از اے گریٹ ڈسپلن. اکنامکس نے بہت چیزیں ایکسپلین کی ہیں، اکنامکس نے بہت سسٹمز بنائے ہیں، اس سے آپ کہیں بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کی والی بات کر رہے ہیں نا، اور دوسری چیز یہ کہ اکنامکس کی سب سے جو بڑی بات ہے نا، جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹل ریلیشن شپس پہ بہت فوکس کرتی ہے. مثلاً اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، پرائس زیادہ ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی. ظاہر ایک بہت ایکسپینسو چیز ہے، کم لوگ اس کو خریدیں گے، اور زیادہ ہوتی جائے گی تو آپ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. تو یہ دیز آر سم آف دا تھنگس وچ آر applicable everywhere across space and time. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امپیریکلی کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ کسی ایک اٹ ویریز فرام ون پلیس ٹو اندر. ان کا مارجنل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، کہیں پہ کوئی خاص قسم کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. جیسے فار انسٹنس اگر کوئی فور کاسٹ ہے کہ ابھی کچھ عرصے میں اس کی شارٹیج ہونے والی ہے، تو پرائس جتنی بھی زیادہ ہوگی لوگ پھر بھی خرید کے رکھ لیں گے. تو زیادہ پرائس کے بغیر بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. تو بہت سے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو ریزلٹس کا ویری ہونا ڈفرینٹ ریجنس میں، ویسٹ میں، ایسٹ میں، ایک الگ چیز ہے. لیکن اکنامکس کی جو سب سے اچھی بات ہے جو میں ایڈمٹ کرتی ہوں بسائڈ آل دوز کرٹیسزم، وہ یہ ہے کہ اس میں فنڈامنٹل ریلیشن شپس کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فنڈامنٹلی چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، which is very helpful for overall for society and for economy or for any state, even for government as well. اب گورنمنٹ میں بھی کئی دفعہ گورنمنٹ ڈفرینٹ ٹائپ کے انسینٹیو بناتی ہے جو کہ مانیٹری بیسڈ ہی ہوتے ہیں، جو اکنامکس پہ بیسڈ ہوتے ہیں، اور وہ انسینٹیو بہت بہت اہم ہیں اور وہ بہت رول پلے کرتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر کو سیٹ کرنے میں، چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. تو آپ اس کی یوزفلنس کو سے ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن آف کورس اگر آپ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ہوں گے تو ان کی ڈیزائننگ ڈفرینٹ ہوگی، ان کی امپلیکیشن ڈفرینٹ ہوگی، ان کے آؤٹ کمز ڈفرینٹ آئیں گے. سو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. بٹ فرام تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر الاٹ کہ دس از واٹ آئی تھنک رائٹ ناؤ.
अच्छा, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमने पहले शॉक्स को देखा कि शॉक्स की वजह से हम हमारे जैसे इकोनॉमीज उन पे डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट आता है। फिर हमने देखा कि जो कैश हैंड आउट्स जैसे प्रोग्राम है, एहसास, बिस, और तीसरा हमने इकोनॉमिक्स पे थोड़ी सी बात की। फिर हमने सोशली हमने देखा कि जैसा कि इनइक्वालिटी पे थोड़ी सी बात की, और एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ वो किस तरह से जो जॉब मार्केट को है वो मैच नहीं कर पा रहा। अब ये सारे के सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और उसके लिए जो एक बज़ वर्ड यूज होता है वो ये होता है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या जो पॉलिसी जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, ये सारे के सारे, सो दे नीड रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स हैं, अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि रिफॉर्म्स हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है और किस तरह के रिफॉर्म्स हम लाएं तो इन सारे इश्यूज को हम एक कुछ जो है कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, कोई वे फॉरवर्ड की तरफ। अच्छा फैसल देखें, हमने अभी तक जितनी भी बातें की हैं, बेशक वो लेबर मार्केट के हिसाब से हों, वो एजुकेशन के हिसाब से हों, या अदरवाइज़ जो हम लोगों ने बात की सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से, ये सारे डिवॉल्व इश्यूज़ हैं, और ये सारे अब सूबों के पास है, और ये प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको 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 देखना, इन पे काम करना, इनको ठीक करना। तो देखिए, एक रिफॉर्म्स का इशू ये है कि जब जब भी आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, वो देयर शुड बी सेट ऑफ रिफॉर्म्स, देयर शुड बी सम कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए, डेवोल्यूशन एक सॉर्ट ऑफ एक रिफॉर्म एजेंडा ही था कि आपने प्रोविंसेस को उनकी एलोकेट कर दी अमाउंट, और उसके बाद लेकिन अब वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। यानी उसके बाद प्रोविंसेस से आगे जी कैसे डॉक्टर साहिबा, वो फुल स्टॉप नहीं लगा, उसके बाद SIFC आ गया। जी। तो वो यही चीज़ है कि अब उस यानी वहाँ उस अब उसके बाद कुछ है नहीं। अब अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें ना, तो अगर हम रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव में सोचें, तो दो, अगर हम गवर्नमेंट के पहले बात कर लें ना, तो अब आप ये देखिए कि मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर क्या रिफॉर्म्स चाहिए, फिर प्रोविंस पे, फिर नीचे। फेडरल गवर्नमेंट में देखें, आप मुझे बताएं प्लानिंग कमीशन क्यों है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इतनी बड़ी बनाई हुई है। मुझे बताएं इन इन सारे अदारों की क्या ज़रूरत है जब ये सब डिवॉल्व हो चुके? इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद को चलाने के लिए कि आपको इतनी बड़ी बड़ी। तो सबसे पहला रिफॉर्म तो मेरा ख्याल है यहाँ से शुरू होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके, हमें इंडिया से भी हम इवन लेसन लर्न कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह आपने, ठीक है, प्लानिंग कमीशन एक वक्त पे इसकी ज़रूरत थी, बनाया गया, ठीक है, उस वक्त सारी दुनिया में ये एक इसके ऊपर कॉन्सेंसस था, लेकिन इतने साल गुजर गए, कोई इसका इसकी कोई रीज़न नहीं रही इसको रखने की। तो इंडिया ने जिस तरह से अपने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके, उनका नीति आयोग है जो कि एक थिंक टैंक है, राइट, जो जहाँ पे रिसर्चर बैठते हैं, जो पेपर पब्लिश करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली साइंटिफिक तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप ये करें, टैक्स रिफॉर्म ऐसे होनी चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, CPEC अगर आप कर ला रहे हैं तो उसको इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। ये काम करने की ज़रूरत है। अब हमारा वो जो प्लानिंग कमीशन है, वो यानी कोई उसका काम नहीं है, पता नहीं क्या काम है, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि ना वो एजुकेशन पे कोई डिसीजन ले सकता है, ना वो हेल्थ पे, वो किसी सोशल सेक्टर पे डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसका काम क्या है? अब अगर आप आ जाए, तो हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट के, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, कि हमें फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट के साइज़ को बहुत छोटा और एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप प्रोविंशियल लेवल पर आ जाएँ, मैंने एक दफ़ा एक एनालिसिस किया था, और मैंने उसमें ये देखा था कि हर सूबे में एजुकेशन में कितना बजट एलोकेट किया जाता है, क्योंकि हमारा ये आर्गुमेंट होता है कि हम लोग 2% 3% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे लगा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, जीडीपी की परसेंटेज एक ग्लोबल लेवल पे एनालिसिस करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन चूंकि ये डिवॉल्व इशू है, तो हम सूबों पे जाके देखते हैं। जब मैंने हर सूबे का बजट उठाया और मैंने देखा कि एजुकेशन पे कितना स्पेंड हो रहा है, तो इट वाज क्वाइट रीजनेबल। 22, यानी हर सूबे में ऑलमोस्ट 22 से 26% के दरमियान में कोई है अमाउंट टोटल बजट की, जो एजुकेशन के लिए एलोकेट की जाती है।
اب جب وہ ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس میں سے دو طرح کا بجٹ ہوتا ہے, ایک کرنٹ ہوتا ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. کرنٹ میں تو سیلری چلی جاتی ہے, اس میں تو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ. اب وہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کبھی بھی خرچ پورا نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر سال جو ہے بس وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے. اور وہ اب اور جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں, میں نے تو مجھے اتفاق ہوا ہے کچھ عرصہ جو میں نے کام کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جب, تو ہمارے پاس نا وہ پروجیکٹ کو ایک انوویٹیو اسٹرانگ پروجیکٹ کو کنسیو کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو ہمارا جو ریفارم ہے وہ ہمیں اس لیول پہ چاہیے تاکہ جو سسٹم کو تھوڑا سا ٹھیک کرے. تو اب اگر ہم فار انسٹنس ہمیں اس طرح کے, میں نے آج تک ایٹ لیسٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ کے ساتھ, میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا پروپوزل پروجیکٹ کے لیے جو کہ سافٹ ویئر سائٹ کو مثلاً کہ اسکولز میں ٹیچرس کی ٹریننگ کے اوپر بات کر رہا ہو. اگر وہ ہوگا بھی صحیح تو اس کی ڈیزائننگ اتنا وہ خراب طریقے سے یعنی ڈیزائن کیا گیا ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپمنٹ کے سے ریلیٹڈ پروجیکٹ جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتے کہ کہیں پہ کوئی دیوار بنانی ہے یا ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, بلکہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ کریکلم کو بہت سے بہتر کرنا ہے ٹرو اسپرٹ میں. وہ جو نیشنل کریکلم ریویو کی ایکسرسائز ہوئی تھی, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی, وہ ایک بہت ہی بڑا پینفل چیز ہے, بٹ وٹ ایور. تو وہ ہمارے جو سافٹ ویئر سائڈ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس اسکیمز ہی نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ ہیلتھ میں آ جائیں, کیونکہ آج ہم سوشل سیکٹر کی بات زیادہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اسی پہ فوکس رکھیں. اب آپ ہیلتھ پہ اگر آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف ہم نے ہماری آپ کو میڈیکل یونیورسٹیز نظر آئیں گی, لیکن پیرامیڈک اسٹاف کو ٹرین کرنے کے لیے ہارڈلی کچھ جگہ نظر آتی ہیں. ہمارے ہاسپٹل, ہمارے پاس ڈاکٹر زیادہ ہیں, نرسز کم ہیں. نہیں کہاں ہوتا ہے فار گاڈ سیک دنیا میں اس طرح سے نا, ڈاکٹرز پروڈیوس کر لی ہے اور نرسز ہے نہیں. تو اور وہ اگر ہیں تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے. حالانکہ زیادہ ہمیں اس والے پول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کی سیلریز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کی اسکل لیول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ریفارمز جو ہیں وہ اگر آپ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں امپلائمنٹ کے حساب سے, لیبر مارکیٹ میں فرکشنز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر میں کراچی میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ بھی ہے, ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں, وہ سیوک مائنڈیڈ بھی ہیں, وہ اچھے اچھے پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن لیبر مارکیٹ میں اتنی فرکشنز ہیں, فرکشن سے مطلب اتنی ہرڈلز ہیں جگہ جگہ پر, این او سیز کی, ڈاکومنٹیشن کی, اور تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یار رہنے دو, نہ ہی کریں تو بہتر ہے. تو یہ والی چیز ہے. تو ریفارمس تو ہمیں اسٹارٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ اینڈ ایون ایٹ دا لوور لیول, ہمیں ریفارمس کی تو بہت ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں پروونسز دیکھیں گے, کوئی ایگزامپل لیں گے فیڈرل سے, تو وہ بھی پھر کچھ کرنے, ظاہر ہے ان کو بھی کچھ انکریجمنٹ ہوگی کرنے کے لیے. اچھا, ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں ریفارمز کے حوالے سے یا پالیسی کے حوالے سے, اس کے ساتھ ہم تھنک ٹینکس کو بھی دیکھتے ہیں, بیکاز دے آر دا برین آف اسٹیٹ, اور انہوں نے جا کے ریکمنڈیشنز دینی ہوتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو. تو ہم نے پاورز ڈیوالو کی, ہم نے پروونسز کو پاورز دی, لیکن کیا جس طرح سے اب ہمارے جو کیپٹل میں بھی یا فیڈرل کے پاس جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی کس طرح کے ہیں, وہ آپ سے میں کچھ اسپیسیفک نیمز نہیں لینا چاہتا کہ وہ کس کے ہیں. میں تو سوچتے سننا چاہتی ہوں, بتائیں کسی ایک تھنک ٹینک کا نام ہی لے لو. بتائیں کہ جو ایپری ہے وہ اس کو کون کس کے پاس ہے ایپری. نہیں دیکھیں, اب ہمارے ملک میں کوئی تھنک ٹینک ہے ہی نہیں. پاکستان میں تو جو تھنک ٹینک ہیں وہ تو انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں. ہاں, وہ ڈونر فنڈیڈ ہیں اور وہی چلا رہے ہیں. وہ ان کی جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم لوگ اس چیز پہ کام کرو, وہ اس چیز پہ کام کرتے ہیں, کوئی اپنی تھنکنگ ہے ہی نہیں. تو ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل ایجنڈا بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں, کوئی انسٹیٹیوشنل ایجنڈا, بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب فار انسٹنس اگر میں پاکستان میں آنیسٹلی, اگر فیصل میں آپ کو بتاؤں نا اپنی اوپینین دوں اس چیز پہ تھنک ٹینک کے پرسپیکٹو میں, تو پائٹ میں مجھے تھوڑی سی ایک ابھی امید نظر آتی ہے, کم از کم ان لوگوں نے تھوڑا سا ایک جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, گفتگو سٹارٹ کی ہے نا, ڈیبیٹ سٹارٹ کی ہے. ہاں, ڈیبیٹ سٹارٹ کی ہے, اور وہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کانورسیشن ایٹ لیسٹ سٹارٹ تو ہوئی ہے نا مختلف ایشوز کے اوپر.
اور لیکن وہاں پر بھی مجھے ریسرچ کی ابھی بہت کمی نظر آتی ہے. لیکن پھر بھی چلیں ایک انڈیجنس تھنکنگ تو ہے نا, کہ جو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں یہی ہمیں رزلٹ نکال کے دکھانے اور ہم اسی کے اوپر بات کریں, ویسا چیز نہیں ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یعنی ایک جو جیسا ہم اب بات کر رہے ہیں, تو اب پلاننگ کمیشن کو ختم کر کے بس پائٹ کو ان کو لے لینا چاہیے. وہ بھی گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے, اور ان کو بس ان کا کام ہو, وہی بات ہے کہ ان کا کام ہو ایک پالیسیز بنانا, ایک سوچ بچار کرنا چیزوں پہ بیٹھ کر کہ یہاں پہ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. این ایف سی کے اوپر وہ ڈسکشن کریں, وہ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں کہ کیا پالیسی SIFC پہ ڈسکشن کریں. پرائیویٹائزیشن کے اوپر کریں. بالکل, اب پرائیویٹائزیشن ہے, اس کے اوپر کتنی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھنک ٹینکس پاکستان میں وہ بھی, اب اگر ہم پائٹ کی جس طرح میں بات کر رہی ہوں, وہ بھی یعنی ابھی شاید ڈاکٹر ندیم کی وجہ سے ایک وہاں پہ نظر آیا ہے, جلدی ریٹائر ہونے لگے ہیں. وہ ریٹائر ہوں گے تو پتہ نہیں پھر دوبارہ وہ پھر اس کا وہی حال ہوگا. تو تھنک ٹینک تو نہیں ہے پاکستان میں. تھنکنگ کی بات ہی نہ کرے, تھنکنگ جو ہے نا وہ الاؤڈ ہے پاکستان میں. اچھا, وہ سوچنا بھی الاؤ نہیں ہے اور بولنا بھی الاؤ نہیں ہے. بالکل بالکل. اور ایک لائنر جواب دینا ہے کہ کامنٹ کرنا ہے, SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. اچھا, تو یہ میں اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل بتا نہیں سکتی. نو کامنٹ. یہ تو آپ کہیں نو کامنٹس. آپ نے مجھ سے کوئز پوچھ لیا. آپ کوئز لیتی ہیں, آج میں آپ کو کوئز لیتا ہوں. تو دیکھیں, یہ جو اس طرح کی جو کاؤنسلز بنتی رہی ہیں, ہمارے پاس ایک بورڈ بھی ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے, اس طرح کی بہت سی کاؤنسلز بھی ہیں. جب تک یہ ان چیزوں کا کوئی اتنا خاص فائدہ مجھے ہوتا ہوا اس طرح کی باڈیز کا نظر نہیں آتا, جب تک یہ چیزیں پینیٹریٹ نہ کریں, لوگوں ہاؤس ہولڈ تک نہ پہنچیں, اور وہ ان کی بیہیویئرز نہ چینج ہوں ٹورڈ انویسٹمنٹ ڈیسیژنز, تب تک ان کا کوئی اتنا مجھے تو کوئی بہت بڑا اس کا نظر نہیں آتا آؤٹ کم. چلے, I have so many things to discuss with you, but نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. next time inshallah. Thank you so much for joining تھینک us, یو. Dr. Asma. It was pleasure having you on show. Thank you very much. Same here.